नमल बाय निमरा अहमद। मिसिस रमशा के ऑफिस में एक दफ़ा फिर चाय के 2 कप मेज़ के मुखालिफ किनारों पर रखे थे। इस दफ़ा सादी की तरफ वाला कप आधा खाली था और मिसिस रमशा का अनछुआ। वो सारी बात सादी को बताकर अब बिल्कुल खामोशी से इसका रद्द अमल देख रही थी। वो अभी समझने की कोशिश कर रहा था। आप ये कह रही हैं मैम कि आपने मेरे डॉक्यूमेंट्स एक प्राइवेट स्पॉन्सर को भिजवाए हैं और उन्होंने मुझे स्पॉन्सर करने की हामी भर ली है और वो हर साल मेरी फीस जमा करवाते रहेंगे। वो वाकई बेयकीन था। फीस जमा अखराजात जितनी रकम हम दे रहे थे वही रकम वो देंगे। थैंक यू। मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए। वो खुश था और खुशी इतनी थी कि इसमें ठीक से कोई तासुर भी नहीं दे पा रहा था। मगर वो हैं कौन? मैडम ने खामोशी से सामने रखे डिक्योर बास्केट में से एक क्रिस्टल बॉल निकाली और उसे उंगलियों में घुमाते हुए सादी के चेहरे से नजरें हटाईं। है कोई जिसका दिल बहुत अमीर है, आप पे खर्च करने को पैसा भी बहुत है। फिर जरा संभल कर गोया हुई। एक चैरिटी बिजनेसमैन है, बहुत से स्टूडेंट को प्राइवेट तौर पर स्पॉन्सर करते हैं। आपके कवायद उनको अच्छे लगे और सबसे अच्छी बात यह लगी कि आपने तरजीहात में अपने ख़ानदान को पहले नंबर पर रखा। जी, मगर क्या मैं उनके बारे में कुछ जान सकता हूँ? मतलब अगर मैं उनसे मिलना चाहूँ तो? क्रिस्टल बॉल घुमाते इसके हाथ रुके। वो नफ़ी में सर हिलाती पीछे होकर बैठी। बिल्कुल भी नहीं सादी, मेरे कुछ असूल हैं। मैं स्पॉन्सर्स की कोई तफसील आपको फराहम नहीं कर सकती। अगर मैं इसरार करूं तो भी नहीं। मैं सिर्फ उनका शुक्रिया। कुछ सवालों के जवाब जानना ज़रूरी नहीं होते। मैं आपका शुक्रिया पहुंचा दूंगी उन तक। अच्छा, वो उदास हुआ। आप मेरी जुमर फूफो को जानती हैं, है ना? आपने उनको बताया ये सब? वो ज़रा पुरजोश होकर आगे हुआ। मैडम ने जवाब देने से पहले बहुत देर तक उसका तमतमाता चेहरा देखा। क्या आप चाहते हैं मैं उनको खबर कर दूं? नहीं नहीं, प्लीज़ आप मत बताइएगा। मैं खुद उनको सरप्राइज दूंगा। थैंक यू सो मच। मैं अब चलता हूँ। वो जल्दी जल्दी इजाज़त मांगता, शुक्रिया अदा करता, दोबारा आने का कहता, दरवाजे की तरफ लपका। सादी, आपकी फुप्पो आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं। उनके लिए कभी कोई कुर्बानी देनी पड़े तो पीछे मत हटना। वो जाते जाते मुड़ा। जी बिल्कुल। अच्छा, आप मत बताइएगा, मैं खुद बताऊंगा। और वो बाहर आ गया। मैडम ने सर झटक कर गहरी सांस अंदर उतारी और सोचा, मोहब्बत एक बहुत सादा या एक बहुत पेचीदा शय है। हुनैन सादी के साथ आई थी और जितनी देर वो मुसलसल जोश से बोलता, दादो और फुप्पो को अपने स्कॉलरशिप की तफसीलात बताता रहा। हुनैन उस केक के 3 टुकड़े खा चुकी थी जो सादी ने रास्ते से लिया था। यानी कि तुम्हारी सारी पढ़ाई मुफ्त और अखराजात भी। वाह भाई वाह, ये तो कमाल हो गया। बड़ी अम्मी बहुत खुश थी। बार बार सादी के सर और कंधे पर हाथ फेर कर कहती, फिर फौरन इजाफा करती, नुदरत से उम्मीद नहीं थी कि बच्चों को पढ़ा पाएगी। असल में तुम्हारा बाप बहुत लायक था। तुम और हन्ना उसी पर गए हो। और सादी और हन्ना के लिए ये बात बड़ी बेतासुर थी। बड़ी अम्मा के पास एक पूरी फहरिस्त थी कि फला सदी में फला के घर नुदरत ने मुझे यूं और यूं कहा। नुदरत के पास भी ऐसी ही एक चार्जशीट हमा वक्त तैयार रहती थी और इन दोनों की गैर मौजूदगी में सादी को याद रहती थी। हर शख्स को अपना काम करना चाहिए। अल्लाह ने मर्द को 2 कान इसलिए दिए हैं कि एक से सुनकर दूसरे से निकाल दे, और औरतों को जुबान दी ताकि दोनों से सुनकर मुंह से निकालें। जुमर खामोशी से मुस्कुराती टेक लगाकर बैठी उसे सुन रही थी। तब वो हौले से बोले जा रहा था, मैम ने मुझे उनका नाम नहीं बताया। मेरा बहुत दिल था कि मैं उनसे एक दफ़ा मिलकर उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। वो याद करके फिर उदास हुआ। हुनैन ने इधर उधर देखा, कोई उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। इसने आगे होकर चौथा टुकड़ा निकाला, पीछे हुई और पूरे दिल जमाई से खाने लगी। जुमर, सादी लम्हे भर को चौंका। आप तो मैडम को जानती हैं ना?
آپ ان سے پتہ کرا دینا مجھے اسپانسر کس نے کیا ہے۔ زمر ہنوز مسکرا رہی تھی، مطمئن اور پرسکون۔ سعدی کی بات پہ چند لمحوں کے وقفے سے بولی، ٹھیک ہے میں پتہ کرا دوں گی، اگر انہوں نے نہ بتایا تو میرے اپنے ذرائع ہیں، میں وہ نام ڈھونڈ لوں گی۔ لیکن وہ لمحہ بھر کو رکی۔ سعدی، احسان کا بدلہ کیا احسان کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ اگر تم جاننا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، مگر تمہیں نہیں لگتا کہ اگر کوئی تم پہ پیسہ لگا رہا ہے اور بدلے میں صرف اس کی اتنی خواہش ہے کہ وہ بے شناخت رہے تو تمہیں اس خواہش کا احترام کرنا چاہیے، ہے نا؟ سعدی کے لب اوہ میں سکڑے۔ حنین نے اب 5واں ٹکڑا اٹھا لیا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ہاں زمر ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس آدمی کے پاس ہوگا فالتو پیسہ، یہ نہ ہو تمہارے ایسے قدم سے ناراض ہو کر فیس دینے سے انکار کر دے۔ بڑی اماں بڑی سمجھداری سے کہنے لگی۔ زمر کی مسکراہٹ ہنوز برقرار تھی۔ سعدی نے سمجھ کر سر ہلایا، پھر یاد آنے پر پوچھا، سچ جب ہم داخل ہوئے تھے تو وہ کھوکر صاحب باہر نکل رہے تھے؟ یہ وہ پراپرٹی ڈیلر ہے نا جن کے پاس آپ نے مجھے بھیجا تھا جب ہم گھر بدلنے کا سوچ رہے تھے؟ زمر کی مسکراہٹ صرف لمحے بھر کو ہلکی ہوئی، پھر وہ دوبارہ مسکرا دی۔ بڑی اماں نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں ان کا جائیداد کا کوئی کیس میں ڈیل کر رہی ہوں، اصل میں ان کی بہو کی اپنی ساس سے بالکل نہیں بنتی، تبھی بیٹا حصہ مانگ رہا تھا۔ میرا تو خیال ہے بہو کافی سمجھدار لڑکی ہے اور سارا قصور ساس کا ہی ہوگا، مگر کن اکھیوں سے ماں کو دیکھتے ہوئے وہ سانس لینے کو رکی کہ بڑی امی کافی جوش میں آگے ہو کر کہنے لگیں، کیوں تمہیں کیا پتا وہ ساس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہو؟ جب چھوڑے نا ہمیں کیا بڑی امی، آئیے کیک کھاتے ہیں۔ سعدی جلدی جلدی کہتا میز کی طرف رخ کر کے مڑا اور کیک نفاست سے آدھا کٹا بچا تھا۔ دوسری طرف صوفے پر حنین یوسف بالکل صاف منہ اور ہاتھ کے ساتھ ہتھیلی پر تھوڑی سجائے علامہ اقبال کی طرح خلا میں گھور رہی تھی۔ سعدی نے اسے گھورا اور زمر نے مسکرا کر دیکھا۔ وہ سعدی کو نظر انداز کر زمر کو دیکھ کر شرمیلا سا مسکرائی۔ میرا اندازہ تھا آج تم لوگ آؤ گے، اسی لیے میں نے بہاری کباب بھی منگوا لیے تھے، پہلے وہ کھاتے ہیں پھر کیک۔ زمر کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حنین کی آنکھیں چمک اٹھی۔ سعدی بس سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ اس نامعلوم شخص کی وجہ سے اتنا خوش تھا کہ گھر جا کر امی کو حنین کا بتانے کا ارادہ ترک کر دیا، اور چوکھٹ میں ذرا اوٹ میں کھڑے بڑے ابا نے تعصب اور فکر مندی سے زمر کے چہرے کو دیکھا جو بہت طمانینت سے مسکراتی ہوئی کچن کی جانب جا رہی تھی۔ وہاں کوئی پچھتاوا، کوئی ملال نہیں تھا۔ ملال تو ان کے دل میں بھی نہیں تھا، مگر ذہن میں پریشانی ضرور تھی۔ سعدی اب بڑی امی سے پوچھ رہا تھا کہ وہ اس کے ماموں کے کزن کی شادی میں آئیں گی یا نہیں، اور بڑے ابا گہری سانس لیتے ہوئے اندر چلے گئے۔ ابھی انہیں سعدی کا سرپرائز پہلی دفعہ سن کر اس پر تاثر دینا تھا۔ کاردار خاندان کا قصر موسم گرما میں بھی بہار کے پھولوں سے سجا تھا۔ ولیمے کی دعوت کا تھیم پھول تھے اور جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے۔ لان میں مستطیل میزوں کے گرد صوفے تھے، مہمان کہیں بیٹھے کہیں چل پھر رہے تھے۔ ان سب میں مرکز نگاہ وہ جوڑا تھا جس کے اعزاز میں وہ سب جمع تھے۔ ہاشم کا سوٹ سیاہ تھا اور شیرین کا گاؤن موتی جیسا سفید، سر پر باریک کامدار دوپٹہ کاندھوں کے پیچھے گرتا تھا، اور وہ ہاشم کی کوہنی کو تھامے ہنستی ہوئی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ کافی دیر سے وہ دونوں آگے پیچھے مہمانوں میں گھوم رہے تھے۔ ان کو دیکھتی نگاہوں میں حسد، رقابت، خوشی، خلوص، غرض، ہر طرح کے لوگوں کا ہر طرح کا جذبہ موجود تھا۔ صرف ایک شخص کی نگاہ مختلف تھی۔ سعدی اور حنین کی میز پر موجود وارث بہت خاموش اور تیکھی نظروں سے ہاشم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خود فارس سے ذرا بڑا، صاف رنگت اور گلاسز والا خوش شکل سا مرد تھا۔ اس کے انداز میں اس خاندان کے قدرے ناپسندیدگی تھی۔ وہ شاید صرف فارس کے مدعو کرنے پر ہی آیا تھا۔ خالہ اور بچوں کے بغیر کیسی گزر رہی ہے ماموں؟ ساتھ بیٹھے سعدی نے مخاطب کیا تو وارث نے ہاشم سے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ سعدی اپنے اکلوتے سوٹ میں جو اس پر ذرا کھلا تھا بڑا بڑا لگ رہا تھا۔ بس اب تو صرف 3 سال رہ گئے ہیں، وہ دھیمے سے مسکرایا۔
آپ ہماری پارٹی میں کیوں نہیں آئے؟ سامنے ہتھیلی پر تھوڑی گرائے بور سی بیٹھی حنین نے ناراضگی سے پوچھا۔ کیا اس کٹو بیگم کو کھانے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا سعدی؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ انگریزی فلموں کے سارے با اعتماد اور ترنت جواب حنین کو یاد تھے۔ میں مصروف تھا، اور پھر جس پارٹی پہ تم لوگ اپنی پھپھو کو بلاتے ہو اس پر میرا آنا نہیں بنتا، اچھا نہیں لگتا۔ اچھا؟ حنین چپ ہو گئی، پھر بور سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تب ہی وہ دلہن کے ہمراہ ان کی میز تک آیا۔ وہ تینوں اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بس، باقی سب کہاں ہیں؟ ہاشم نے شہرین سے تعارف کرا کر حیرت سے سعدی کو دیکھ کر پوچھا۔ سیم کو بخار تھا تو امی اس کے پاس رک گئیں۔ بڑے ابا کی فیملی کو کہیں اور جانا تھا، اور فارس ماموں کہتے ہوئے سعدی نے لان کے داخلی چیک اپ پوائنٹ کو دیکھا۔ وہ دعوت کے شروع میں تھے مگر پھر ایوننگ کلاس کے لیے چلے گئے، جبکہ فارس نے بس سرسری سب پوچھا تھا تمہارے دادا کی فیملی نہیں آئے گی؟ سعدی نے بتایا نہیں، تو وہ بس 10 منٹ رکا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ وارث بھی زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہتا تھا، مگر سعدی اور حنین کی وجہ سے وہ پابند ہو کر رہ گیا تھا۔ ان دونوں کے لیے دوبارہ شکریہ۔ اس نے پھر سے سعدی کا کندھا تھپ تھپا کر کہا تو وہ شرمندہ ہو گیا اور بات بدلنے کو ماموں کی طرف مڑا۔ میں اس دن جو سارا خالہ کے بارے میں بتا رہا تھا وہ ان کی وائف ہیں۔ میں جانتا ہوں، ہاشم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ شہرین پلٹ کر کسی اور سے بات کرنے میں محب تھی۔ اور وارث، کیا کر رہے ہو آج کل؟ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے وارث نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ کچھ گڑھے مردے اکھاڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ میری مدد کی ضرورت ہو تو بتانا۔ ضرور بتاؤں گا۔ ہاشم مسکرا کر جانے کو مڑا، پھر ہنا کو دیکھ کر رکا۔ میں نے شیکی کیمرہ ورک آج تک نہیں دیکھا۔ اس کی تعریف کر کے وہ پلٹ گیا تو حنین نے شانے جھٹکے۔ پتہ نہیں پہلی دفعہ میں کوئی میرا یقین کیوں نہیں کرتا۔ کیا شاندار بندے ہیں یہ ہاشم بھائی بھی۔ واپس بیٹھتے ہوئے سعدی نے بڑے فخر سے کہا تو وارث نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں معلوم بھی ہے یہ کون ہے؟ جی، بہت اچھے وکیل ہیں، بہت اچھے دفاعی وکیل ہیں، وہ بھی کرمنلز کے دفاعی شخص کو میں کرمنل سے الگ نہیں سمجھتا۔ ماموں، سعدی بہت سنجیدگی سے اس کی طرف مڑا، ہو سکتا ہے آپ ان کو پسند نہ کرتے ہوں، اور شاید ان کی عزت بھی نہ کرتے ہوں، اور ہو سکتا ہے ان کی کمپنی کرپشن میں ملوث بھی ہو، مگر ان سب کے باوجود ہم ان کو کرمنل نہیں کہہ سکتے۔ میں ان کو جانتا ہوں، یہ بہت اچھے ہیں۔ وارث چپ ہو گیا۔ اگر سعدی کو پتہ چل جائے کہ وہ ہاشم کو اتنا نہیں جانتا تو؟ میری انجیلو مسکراتے ہوئے آئی اور سعدی کے قریب کان میں کچھ کہا۔ مسز کاردار آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ چونکا، پھر ان سب سے معذرت کرتا اٹھ گیا۔ باہر نیلی شام میں سیاہی گھلنے لگی تھی، مگر اندر روشنیوں کا سورج جوبن پر تھا، پھول ہی پھول، روشنی ہی روشنی۔ لاؤنج میں رک کر سعدی نے گردن اٹھائی، سیڑھیوں سے اوپر ہاشم کے کمرے کے سامنے ریلنگ پر کوہنی ٹکائے دوسرے ہاتھ میں نیکلس کا موتی گھماتی وہ کسی ملکہ کی طرح شان سے کھڑی تھی۔ لمبا سرخ گاؤن، سرخ لپسٹک کے ساتھ، آنکھوں میں گہرا کاجل اور گہرا اضطراب۔ سعدی قدم قدم چڑھتا اوپر آیا، بالکل جواہرات کے مقابل۔ آپ کا چھوٹا بیٹا کیسا ہے؟ سعدی نے کھنکار کر بات کا آغاز کیا۔ جواہرات مضطرب سی مسکرانے کی صحیح کرتی، مگر آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھتے رہی۔ وہ تیار ہے، کمرے میں ہے، بھائی کے لیے دعوت میں شامل ہو بھی جائے گا مگر خوش نہیں ہوگا۔ مسکراتے ہوئے سر جھٹکنے کی کوشش میں ضبط سے آنکھیں گلابی ہوتی گئیں۔ سعدی نے پتلیاں سکیڑ کر غور سے اس کا چہرہ دیکھا، یعنی کاردار صاحب کو علم ہو گیا۔ جواہرات نے اسبات میں گردن ہلائی۔ اورنگزیب نے اسے بہت جھڑکا ہے، وہ اب سٹ ہے۔ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں مسز کاردار؟ وہ نرمی سے بولا۔ ہر پریشانی میں ایک ہی خیال ہوتا ہے، ہاشم سنبھال لے گا، مگر آج ہاشم کا بڑا دن خراب نہیں کر سکتی، ورنہ سنبھال تو وہ اب بھی لیتا۔ اس نے نرمی سے سعدی کی کونی پر ہاتھ رکھا۔ کیا تم کچھ کر سکتے ہو؟ سعدی نے گردن موڑ کر شیرو کے کمرے کو دیکھا۔ مجھے کوشش کرنے دیں۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ جواہرات ایک طرف ہٹ گئی۔ سعدی نے دروازہ دھکیلا۔ بیڈ کے کنارے وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سوٹ، جوتے، ٹائی سب تیار تھا، مگر وہ خود
बुझा बुझा सा था। सादी को देखकर वो फीका सा मुस्कुराया। मैं सादी फारस का। आई नो, भाई ने बताया था, आओ। सादी चंद कदम अंदर आया। दरवाजा वापस धकेला तो वो चौखट से 3 इंच के फासले पर जा ठहरा। बाहर खड़ी जवाहरात की मुस्तरिब समातें वहीं लगी थी। कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो सामने खड़े खड़े एहतियात से पूछने लगा। शेरू ने सर झटका। बताया था मम्मी ने कि तुमने मुझे बचाने की कोशिश की थी। थैंक्स, मगर कारदार साहब को इल्म हो गया। मैंने तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया। वो फिक्रमंद थे। मैं उनकी मजीद परेशानी नहीं चाहता था। जवाहरात ने चौंक कर दरवाजे को देखा। शेरू भी चौंका। वो मेरे लिए कभी परेशान नहीं हो सकते। फिर रुका। क्या वो वाकई परेशान थे? बहुत ज्यादा। इसीलिए तुम्हें नीचे जाकर इनको इनके बेटे की शादी की मुबारकबाद देनी चाहिए। नौशरमा के माथे पर बल पड़े। आंखों में खौफ की दर आई। क्या तुम्हें लगता है वो मुझे माफ कर देंगे? आवाज कुछ बुलंद होने लगी। मैं हार्वर्ड नहीं जा सका, कोलंबिया नहीं जा सका, मैं इनके ऑफिस में दिलचस्पी नहीं रखता, मैं ड्रग्स लेने लग गया हूँ। इस रोज ड्रग्स के बायस मैंने खुद को अस्पताल में पहुंचा दिया, उनको इतना मायूस किया खुद से। इस सब के बावजूद वो मुझे क्या समझते होंगे? सिर्फ अपना बेटा। वो जो गुस्से से बोले जा रहा था झटका खा कर रुका। तने तासुरात ढीले पड़े। यकटुक सादी को देखे गया और माफी, शुक्रिया और इजहार मोहब्बत, इन 3 चीजों की खून के रिश्तों में कभी जरूरत नहीं होती। सिर्फ रवैया दुरुस्त करना होता है और सब ठीक हो जाता है। और अगर उन्होंने मुझे डांट दिया तो? वो अंदर से डरा हुआ था। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ नौशेरवा। सादी ने सर झुकाते, जूते से लकड़ी का फर्श मसलते कहना शुरू किया। मैं एक लड़के को जानता हूँ जिसका बाप स्कूल टीचर था। तनख्वाह कम थी और गुजारा मुश्किल से होता था, मगर वो लड़का कभी भी अपने बाप के सामने ख्वाहिशात की फहरिस्त नहीं रखता था। स्कूल ले जाने को पैसे भी नहीं मांगता था, मगर जब वो 13 साल का था तो स्कूल फंक्शन के लिए उसे नए जूतों की जरूरत पड़ी। बल्कि जरूरत नहीं, सिर्फ ख्वाहिश थी, क्योंकि उसके दोस्तों ने नए जूतों की नुमाइश की थी, वो जिनमें रंग बिरंगी लाइटें लगी होती थी। उस रोज उसने अपने बाप से कहा कि उसे भी वही जूते चाहिए। बाप कुछ देर को चुप हुआ तो वो समझा बाप नहीं लेकर देगा। वो बाप से नाराज हो गया। उसने बाप से बात करना तर्क कर दी। रात उसके सरहाने उसका बाप आया और कहा वो उसे कल जूते ला देगा, बिल्कुल वही जूते। मगर वो लड़का नाराज रहा और आंखें बंद कर सोता बन गया। सुबह उसका बाप स्कूल से जल्दी छुट्टी लेकर जूतों की उस महंगी दुकान पर गया। जाने कहां से पैसे जोड़कर उसने वो जूते खरीदे। जब वो सड़क अबूर कर रहा था तो एक बस ने उसे टक्कर मार दी। लम्हे भर को नीचे देखता सादी खामोश हुआ। जब लोग उसके बाप की लाश को घर लाए तो 7 खून में नहाया जूतों का डब्बा भी था। जूते आ गए नौशेरवा, बाप चला गया। अगर तुम उस लड़के को कहो कि इस शर्त पे कि उसकी जिंदगी 5 मिनट बाद ले ली जाएगी, उसका बाप उसके सामने आ जाए और इन 5 मिनटों में सिर्फ उसको डांटे और सारी डांट सुनकर सिर्फ माफी मांग सके, तो उस लड़के को वो 5 मिनट की जिंदगी भी कबूल होगी, क्योंकि अपनी जिंदगी के अगले 5 साल में उसने ये बात अच्छी तरह जान ली थी कि बाप का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। नौशेरवा की रंगत जर्द पड़ चुकी थी। वो एकदम उठा और बाहर निकल गया। जवाहरात पीछे हुई, मगर उसे देखे बगैर वो तेज कदमों से सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे लाउंज में औरंगजेब खड़े किसी मुलाजिम को हिदायत जारी कर रहे थे। शेरू उनके करीब रुका, झिझका, फिर उनको कुछ कहते हुए उनके गले लग गया। शायद वो हाशिम की शादी की मुबारकबाद दे रहा था। औरंगजेब ने सुनकर उसे गुस्से से अलग किया। खफकी से कुछ कहते कोट का बाजू झाड़ा जिसे शिकन पड़ गई हो, मगर अब उनके चेहरे पर वो सख्ती नहीं थी। शेरू का चेहरा दमक रहा था। जवाहरात ने आंखें बंद की, सारी नमी अंदर उतारी और फिर पलटकर कमरे में आई। सादी यूं ही सर झुकाए खड़ा था। आहट पर सुते हुए चेहरे के साथ हल्का सा मुस्कुराया। थैंक्स। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। इसके सामने जाकर खड़ी हुई। क्या वाकई औरंगजेब उस दिन शेरू के लिए परेशान हुआ था?
اور کیسے پریشان ہوا جاتا ہے، اسے الٹا تعجب ہوا۔ جواہرات نے مسکرا کر سر ہلایا۔ شاید میں بھی شیرو کی طرح کبھی کبھی ان کو سمجھ نہیں پاتی۔ وہ ایک سخت گیر باپ ہے، مگر اسے صرف ہاشم ہی سنبھال سکتا ہے۔ خیر، کبھی کبھی آ جایا کرو، تم سے بات کر کے اچھا لگتا ہے۔ میں لیڈز چلا جاؤں گا جلد، مجھے اسکالرشپ مل گیا ہے کیمیکل انجینئرنگ کے لیے۔ شیرو بھی انجینئرنگ پڑھے گا، مگر وہ تو مانچسٹر جائے گا، ہاشم بھائی نے بتایا تھا۔ جواہرات نے ایک نظر سعدی پر ڈالی اور ایک شیرو کے کمرے پر۔ نہیں، اس نے ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ اچھا، سعدی کو حیرت ہوئی۔ ہاشم بھائی تو بالکل شیور تھے، اس نے سوچا۔ کیا تم مجھے اپنی فیملی سے نہیں ملواؤ گے؟ وہ مسکرا کر خود کو کمپوز کرتی اس کے ساتھ باہر آئی۔ سعدی نے بھی مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ دونوں ہمراہ چلتے ہوئے جب سیڑھیوں کے وسط میں تھے تو جواہرات نے رک کر اسے دیکھا۔ اگر اس لڑکے کے والد آج زندہ ہوتے تو اس پر فخر کرتے۔ سعدی نے جواب نہیں دیا، بس اداسی سے مسکرا کر زینے اترنے لگا۔ شام مغرب میں ڈھل چکی تھی اور فارس لائبریری کے کونے والی میز پر بیٹھا بور سا ہو کر بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ سامنے نوٹس اور کتابیں بھی منتظر سی پڑی تھی۔ دفعتاً وہ آتی دکھائی دی، کاندھے پر بیگ، ہاتھوں میں کتابیں، بال جوڑے میں بندھے، تھکی تھکی انداز میں کرسی کھینچی، بیگ رکھا۔ فارس فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ مجھے نماز میں دیر ہو گئی۔ اس کو دیکھے بنا وہ بیٹھ کر کتاب کھول رہی تھی۔ فارس نے سر کو خم دیا، پھر لگا کوئی اور بھی سامنے کھڑا ہے۔ چونک کر چہرہ اٹھایا تو ساتھ والی کرسی کھینچ کر جمشید افضل بیٹھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ فارس ناگواری سے اسے روکتا کہ بھائی تم کدھر؟ دمر نے کہا۔ جمشید کو بھی یہی ٹاپک سمجھانا تھا۔ بیٹھیے جمشید، یہ آج ہم کور کر لیں گے۔ کتاب کے صفحے پلٹتے اشارہ کرتی۔ وہ بہت مصروف لگ رہی تھی، تھکی ہوئی بھی۔ اینک لگانے والا وہ دبلا پتلا اسٹوڈنٹ تابیداری سے سامنے بیٹھا۔ فارس نے تند نگاہوں سے اسے گھورا اور ضبط سے رخ میں پھیر لیا۔ وہ شدید بدمزہ ہوا تھا، خود اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ کیوں۔ زمر اب بال پین ہاتھ میں پکڑے باری باری دونوں کو دیکھتی سمجھا رہی تھی۔ جمشید جلدی جلدی رجسٹر پر نوٹس لینے میں مگن تھا اور فارس گاہے بگاہے ایک اکھڑی اکھڑی سی نظر اس پر ڈال لیتا۔ یہ بنیں گے وکیل، جج نے ایک پھونک مارنی ہے اور اس نے اٹھ جانا ہے۔ 10 منٹ بعد وہ لڑکا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ وہ کچھ پوچھ رہا تھا اور زمر دوبارہ اسے وہی بات سمجھا رہی تھی۔ فارس کی بیزاری بڑھنے لگی۔ تب ہی زمر کا فون بجا۔ کال ضروری تھی۔ وہ معذرت کرتی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اس نے اب بہت فرصت سے پتلیاں سکیڑ کر اس چشمش کو دیکھا، پھر اس کے سامنے انگلی سے میز بجائی۔ رجسٹر پر لکھتے لڑکے نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کتاب پکڑانا تحکم سے میز کے دوسرے سرے پہ رکھی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تابیداری سے سر ہلاتا۔ جیسے ہی اٹھا، فارس نے اس کی کتابوں کے ساتھ رکھا، اس کا موبائل اچک کر اپنی جیب میں رکھا۔ لڑکا واپس آیا، کتاب سامنے رکھی اور رجسٹر پھر سے کھول لیا۔ فارس نے ہتھیلی اس کے سامنے کی۔ ذرا اپنا فون دے دا، میرا کریڈٹ نہیں ہے، ایک کال کرنی ہے۔ لڑکے نے مسکرا کر اپنی کتاب ہٹائی، پھر رجسٹر ہٹایا، پھر نوٹس ایک طرف کیے۔ مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ پریشان سا چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، پھر جیب تھپ تھپائی۔ نہیں دینا تو نہ دو، وہ بگڑے موڈ سے بولا۔ نہیں نہیں، ابھی تو میرے پاس تھا، آپ بیچ دیں گے ذرا؟ لو، میرا کریڈٹ ہوتا تو تم سے کیوں مانگتا؟ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ویسے آخری دفعہ کہاں استعمال کیا تھا فون؟ وہ ڈاکٹر عبدالباری کے آفس کے سامنے ہے۔ وہ تو 2 بلاکس دور ہے، راستے میں گرا ہوگا، اب تک تو کوئی لے اڑا ہوگا۔ یوں کرو، واپس جاؤ اور راستے کا ایک ایک پتھر اٹھا کر دیکھو۔ شاباش۔ ساتھ ہی اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ وہ سنگل پسلی ہل کر رہ گیا، پھر جلدی جلدی چیزیں سمیٹتا وہاں سے بھاگا۔ دمر جب آئی تو چنگم چباتا فارس اکیلا وہاں بیٹھا تھا۔ اس نے تعجب سے خالی کرسی کو دیکھا۔ یہ کہاں گیا؟ پتہ نہیں، کچھ کھو بیٹھا تھا، اتنی جلدی میں بھاگا کہ موبائل بھی چھوڑ گیا۔ لاپرواہی سے میز پہ رکھے موبائل کی طرف اشارہ کیا جس کو آف کر چکا تھا وہ۔ دمر ناگواری سے سر جھٹکتے ہوئے واپس بیٹھی۔ یہ نان سیریس اسٹوڈنٹ بھی نا؟ نہیں، آپ اصرار کرتی ہیں تو اس کا انتظار کر لیتے ہیں، 8-9 گھنٹہ تو لگے گا۔ بہت ہی خیر خواہی سے اس نے بولا۔ کوئی ضرورت نہیں۔ وہ درستی سے رہتی کتابیں کھولنے لگی۔
اور وہ سر ہلا کر بہت انہماک سے اسے سننے لگا۔ اب وہ بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اس اونچے اور نفیس لاؤنج میں نہ پھول تھے نہ اس دن کی رونق۔ ایک کنارے پر قد آور کھڑکی کے ساتھ 2 کرسیاں ساتھ ساتھ رکھی تھیں۔ ان کے درمیان چھوٹی میز پڑی تھی۔ ایک کرسی پہ جواہرات ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی، گردن ذرا سا ترچھی کیے بائیں ہاتھ پہ بیٹھے سعدی کو مسکرا کر سن رہی تھی۔ جو آگے کو ہو کر بیٹھا اپنے ہاتھوں کو دیکھتا کہہ رہا تھا، پھر ابو کے ایکسیڈنٹ کے بعد امی نے ٹیچنگ شروع کر دی۔ اب تو وہ ریٹائر ہونے والی ہیں۔ صحت بہت اچھی نہیں ہے ان کی۔ وہ کافی دیر سے بولتا اب خاموش ہوا۔ جواہرات نے مسکرا کر ابرو اچکائے۔ اچھا لگا تمہیں سن کر۔ اس سے بھی زیادہ اچھا یہ کہ تم میری ایک کال پر چلے آئے۔ آتے جاتے رہا کرو۔ اب اگلے سال چھٹیوں پر ہی آؤں گا۔ ہاں، کوشش کروں گا کہ کبھی شیرو سے مانچسٹر میں ملاقات ہو جائے۔ کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں وہ بھی تمہاری ہی یونیورسٹی میں جا رہا ہے؟ سعدی نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بدستور مسکرا رہی تھی مگر پھر چپ ہو گیا۔ میں جس سعدی یوسف کو جانتی ہوں وہ کافی صاف کو ہے، تو تم بتا کیوں نہیں دیتے؟ تمہیں کیا برا لگا ہے؟ آئی ایم سوری، مگر آپ نے اسے اپنا فیصلہ بدلنے پر کیوں مجبور کیا؟ میں نے صرف خواہش کی اور وہ مان گیا، مگر کیوں؟ تم درست سوچ رہے ہو۔ میں چاہتی ہوں تم میرے بیٹے کے ساتھ رہو۔ سعدی نے الجھ کر اسے دیکھا۔ مسز کاردار، اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس کا خیال رکھوں تو میں بیبی سیٹر نہیں ہوں، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس کو ہر وقت نصیحتیں کرتا رہوں تو میں مبلغ بھی نہیں ہوں، اور اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں اس کے پل پل کی خبر آپ کو دوں تو میں جاسوس بھی نہیں ہوں۔ میں یہ صحت چاہتی ہوں، مگر بیبی سیٹر، مبلغ یا جاسوس کی حیثیت سے نہیں، ایک دوست بن کر۔ ہماری پہلے ہی اچھی دوستی ہو چکی ہے اور دوست بن کر میں یہ سب کر سکتا ہوں، لیکن جتنا میں آپ کے بیٹے کو سمجھا ہوں۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اگر اسے یہ علم ہوا کہ آپ نے میری وجہ سے، وہ بہت خفا ہوگا۔ سعدی، میرا بیٹا ڈرگس پہ تھا، باپ سے نالاں تھا، اب وہ وعدہ کر چکا ہے خود کو بدلنے کا، مگر کیا مجھے اس کا یقین کر لینا چاہیے یا اس کی فکر کرنی چاہیے؟ مجھے اس کی صحت کی فکر اس کی یونیورسٹی سے زیادہ ہے، اور مجھے لگا کہ میں تم پر بھروسہ کر سکتی ہوں۔ کیا تم اس کے دوست نہیں ہو؟ سعدی نے گہری سانس لے کر اسبات میں سر ہلایا۔ اوکے، مگر میں اس کی پشت پہ کبھی بھی کچھ ایسا نہیں کروں گا جس پہ وہ مجھ سے خفا ہو۔ خیر، آپ بتائیں ہاشم بھائی کیسے ہیں؟ ان کے ہنی مون پہ جانے کے بعد آپ نے ان کو بہت مدد کیا ہوگا، ہے نا؟ جواہرات نے شانے اچکائے۔ اس کی غیر موجودگی میں یہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ واپس آئیں گے تو پھر رونق ہو جائے گی۔ محبت اندھی ہوتی ہے، مگر امید ہے شادی آنکھیں کھول دے گی۔ اسے جلد علم ہو جائے گا کہ اس لڑکے نے صرف اس کے اسٹیٹس کی وجہ سے اس سے شادی کی ہے۔ سعدی کو اس بات کی امید نہیں تھی۔ اگر ایسا تھا تو آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ میں روکتی تو وہ نہ کرتا۔ زیادہ بہتر ہے وہ تجربہ کر کے سیکھے۔ پھر ہاتھ اٹھا کر 5 انگلیاں اسے دکھائیں۔ 5 سال بھی نہیں چلے گی اس کی یہ شادی۔ تم یہ بات کسی ڈائری میں لکھ کر رکھ لینا۔ اچھا، مجھے تو وہ اچھی لگ رہی تھی ان کے ساتھ۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اس لیے کہ تم اچھے ہو، اور تمہیں ایک بات کہوں، چونکہ وہ اس کے بائیں طرف بیٹھا تھا تو جواہرات ترچھی ہو کر اس کی طرف مڑی۔ شادی کا مطلب ہوتا ہے خوش قسمت، اور بہت اچھے لوگ کبھی بھی خوش قسمت نہیں ہوتے۔ یہ منحصر ہے کہ آپ خوش قسمتی کسے کہتی ہیں۔ غم کا ملنا بدقسمتی نہیں ہے، خوشی کا ملنا خوش قسمتی نہیں ہے۔ جواہرات نے مسکرا کر گلاس اٹھایا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ وہ جب اوپر شیرو کے کمرے میں آیا تو وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ آؤ بیٹھو۔ اس نے اسکرین پر نظر مرکوز کیے اپنے پیچھے سے ایک کشن نکال کر سعدی کی طرف اچھالا۔ سعدی نے کشن اس کے قریب رکھا اور وہیں بیٹھ گیا۔ تمہاری ممی نے بتایا تم بھی لیڈز جا رہے ہو؟ ہاں، انہوں نے بتایا تھا کہ تمہارا بھی وہیں داخلہ ہوا ہے۔ وہ بہت انہماک سے گیم کی طرف متوجہ تھا۔ ایک دم برا سا منہ بنا کر کچھ کیز زور سے دبائیں اور پھر آف کر کے میز پر مکہ مارا۔ گیم اوور۔ تم ابھی اس کے 40ویں راؤنڈ پر ہو۔ سعدی نے تعجب سے اسکرین کو دیکھا۔ میری بہن،
تو 110 راؤنڈ کر چکی ہے۔ شیرو بے یقینی سے اس کی طرف مڑا۔ میں مان ہی نہیں سکتا، 100 سے اوپر پوری دنیا میں صرف 3 لوگ گئے ہیں اور ان کے نام ہائی اسکور کی فہرست میں ہیں۔ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اسے جیسے سعدی کی اس بڑک کو جلد سے جلد غلط ثابت کرنا تھا۔ فوراً بٹن دبا کر کچھ صفحے کھولتا گیا، یہاں تک کہ ایک فہرست سامنے آئی۔ سعدی خاموشی سے دیکھتا رہا۔ یہ دیکھو، اس گیم میں آج تک صرف یہی لوگ۔ نوشرواں بولتے بولتے ہکلا گیا۔ فہرست کا دوسرا نام جگمگاتے ہوئے اس کے سامنے تھا، حنین یوسف۔ یہ میری بہن ہے۔ سعدی نے بنا کچھ جتائے اشارہ کیا۔ نوشرواں بالکل پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان 10 افراد کی فہرست کو دیکھ رہا تھا۔ باقی بہت سے لوگوں نے اپنے ناموں کی جگہ نک نیمز بھی رکھے ہوئے تھے۔ اگر حنین کا کوئی اور نک نیم ہوتا تو وہ سعدی کو جھوٹا قرار دے دیتا، مگر خیر پہلے یہ تو وہ پھر بھی نہیں ہے پہلے پر۔ شیرو نے بظاہر لاپرواہی سے ناک سے مکھی اڑائی۔ سعدی کی نظریں فہرست کے سب سے اوپر والے نام تک گئیں۔ اس نے ذرا آگے ہو کر پڑھا، وہ نک نیم تھا، آنٹس ایور آفٹر۔ یہ کون ہے؟ بہت دفعہ حنین نے اسے یہ فہرست دکھائی تھی، پھر بھی اس نے یہ نوٹ شاید اب کیا تھا۔ شیرو نے مذکورہ شخص کی پروفائل پہ کلک کیا۔ کوئی امریکن لڑکی ہے۔ اس سے زیادہ معلومات اوپن نہیں کی ہوئی۔ کیا تم میرے ساتھ کھیلنا چاہو گے؟ وہ نئی گیم شروع کرنے لگا۔ نہیں، سعدی بور سا ہو کر پیچھے ہوا۔ میں ایک بات اچھی طرح جانتا ہوں نوشرواں، کہ میں کوئی بھی گیم نہیں جیت سکتا۔ میرے پاس پھپھو، حنین یا ہاشم بھائی جیسا دماغ نہیں ہے۔